अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, अमेरिका और इसराइल ने जंग के आगाज के बाद तेहरान पर सबसे बड़ा हमला कर दिया है। हमलों में तेहरान के मशरकी, जनूबी और मगरबी इलाकों को निशाना बनाया गया। रिसालत स्क्वायर के करीब हमले में 40 अफराद शहीद हो गए। 11 रोज से जारी जंग में ईरान के शोहदा की तादाद 1300 से तजावुज कर गई। अमेरिका ने ईरान की मुकम्मल शिकस्त तक हमले जारी रखने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान से जंग के खात्मे के करीब पहुंच गए हैं और नई लीडरशिप को भी कत्ल कर देंगे। ट्रंप का ईरान को धमकी देते हुए मजीद कहना था कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने की कोशिश की तो तबाह करके रख देंगे। नाज़रीन, अमेरिका अगर नाकाबिल तस्खीर है तो ईरान को तस्खीर किया जा सकता है। क्या ईरान अमेरिका के आगे सरेंडर कर सकता है? ईरानी सदर का अमेरिकी सदर की धमकियों के जवाब में कहना है कि ईरान के सरेंडर की ख्वाहिश ईरान के दुश्मनों को उनकी कब्रों तक ले जाएगी। तो ऐसे में अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज फायर का कोई रास्ता निकल सकता है। जंग का आगाज तो हो गया है, लेकिन इसका इख्तिताम क्या होगा? क्या अमेरिका ईरान पर कब्जा कर लेगा? और दूसरी जानिब मईशत की बात की जाए तो पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के बाद बड़े फैसले किए हैं। हफ्ते में 4 दिन काम और 2 हफ्तों के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सरकारी महकमों की 60% गाड़ियां बंद कर दी गई हैं। दूसरी जानिब पंजाब में भी वज़रा का सरकारी फ्यूल बंद कर दिया गया है। प्रोटोकॉल गाड़ियों पर भी पाबंदी लगा दी गई है और वर्क फ्रॉम होम का फैसला कर लिया गया है। क्या हुकूमती फैसलों से बेहतरी आएगी? क्या हुकूमत के पास पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई और चारा नहीं है? पेट्रोल की कीमतें आने वाले दिनों में कहां तक जा सकती हैं? सवालात बहुत से हैं। इनके जवाबात के लिए हमारे मुअज़्ज़ज़ पैनल की जानिब बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर मईशत, और उनके साथ साथ मौजूद होंगे खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, साबिक वज़ीर ख़ारिजा। तो सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पाकिस्तान की जानिब से बहुत से फैसले किए गए। सबसे पहले तो आलमी तनाजुर में देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किस जगह पर खड़ा है और पाकिस्तान की इस हवाले से मुश्किलात, पाकिस्तान की मईशत की मुश्किलात किस हद तक बढ़ सकती हैं? बहुत शुक्रिया आपका। पहले बहुत मुख्तसरन में बता दूं कि अमेरिका और इसराइल ने जो ईरान पर हमला किया है उसका बुनियादी मकसद ये है कि ग्रेटर इसराइल का जो नक्शा है उसमें उसको तकमील तक पहुंचाने की कोशिश की जाए और उसके नुकसान जिनको होगा वो मशरकी वस्ता के इस्लामी मुल्क हैं जिनका इलाका छीन कर उसको दिया जाएगा। इसलिए उनको इस खतरे का एहसास होना चाहिए और है। दूसरा ये था कि उम्मत मुस्लिमा को मजीद तकसीम करना। तीसरा ये है कि ईरानी इस्लामी जमहूरिया ईरान को नुकसान पहुंचाना। रजीम चेंज करने से तो वो अब नाकाम हो चुके हैं और उससे दस्तबरदार हो गए हैं, मगर उसको मुमकिन हद तक नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मगर ईरान सरेंडर करने वाला नहीं है। और चौथी बात ये थी कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को खराब करना चाहते हैं। और ये अगस्त जुलाई 2021 में जब अमेरिका ने इनखला किया था उस वक्त मैंने ये लिखा था कि जनाब ये इसका मकसद ये है कि तालिबान के साथ मुफाहमत के साथ ये किया गया है। हथियार उन्होंने वहां छोड़ दिए हैं ताकि दहशतगर्दों के हाथ और अफगान हुकूमत के हाथ लगें और उनका और पाकिस्तान में कन्फ्रंटेशन हो। और अमेरिका जो है उस वक्त उन्हीं तालिबान को जिनको उन्होंने असलाह दिया था अब उनको मुखालफत कर रहा है और पाकिस्तान को एनकरेज कर रहा है। तो अब हम इसमें बुरी तरीके से फंस गए हैं। लेकिन हुकूमत ने जो इक़दाम अभी उठाए हैं मैं उसको पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि उसमें अशराफिया के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। मईशत को जो संगीन खतरात हैं, पाकिस्तान की सलामती को जो संगीन खतरात हैं, पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों को जो खतरात हैं, पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम जो खतरात हैं, उन सबको नजरअंदाज कर दिया गया है क्योंकि उन इक़दामात से अशराफिया के मफादात मुतासिर होते हैं और कुछ फूल पत्तियों के इक़दाम उठाए गए हैं जो कतई नाकाफी हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज हमारी मईशत जो है जितनी नाजुक है और जितना बैरूनी दुनिया पे इन्हिसार है इतना कभी नहीं था। आप देख लीजिए रिजर्व हमारे जो हैं वो $12 अरब तो दोस्त मुल्कों के पैसे हैं, जिनमें से खासी बड़ी रकम सऊदी अरब और यूएई की है। अगर अमेरिका उन पर दबाव डालता है या खुद वो जंग के नुकसान की वजह से उस पैसों को रोल ओवर नहीं करते तो हम तो डिफॉल्ट की पोजीशन में चले जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 बात ये थी कि आप अगर पेट्रोल के नर्ख बढ़ाए, अगर हुकूमत ये करती कि पाकिस्तान में जो नाजायज असासे हैं, गाड़ियां हैं, प्रॉपर्टीज हैं, बैंकों की डिपॉजिट्स हैं, जिसकी तफसीलात हुकूमत के रिकॉर्ड में है और कानून मौजूद है, उस पर सिर्फ टैक्स ले लेते तो 900 अरब रुपया मिल जाता, आवाम को भी रिलीफ मिल जाता। वो नहीं किया गया। और एक बहुत ही खतरनाक बात हुई है, मैंने दुनिया भर में बैंकिंग की है या देखी है, पाकिस्तान में की है और टॉप पोजीशन में की है। मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा और ना पाकिस्तान में देखा था कि जो कुछ बैंक कर रहे हैं जो कि फॉरेन की मिल्कियत में दिए जा चुके हैं 80%। मैं सिर्फ 2 फिगर्स आपको दूंगा। बैंकों ने जो कर्जे दिए हुए हैं इस वक्त सनत, तिजारत, ज़राअत वगैरह के लिए वो सिर्फ 14,000 अरब रुपए है
اور جو قرضے اس میں نے حکومت کو دے دیے ہیں جس کا بڑا حصہ جو ہے بجٹ خسارے کے لیے ہے وہ ہے 38,000 بلین، یعنی دگنے سے زیادہ. ایسا ساری دنیا میں کبھی نہیں ہوا، نہ آج ہو رہا ہے. آج اگر IMF یہ کہہ دے کہ آپ ان بیرونی ملکی قرضوں کو ریشیڈول کر دیں تو ایک تو ملک میں طوفان آ جائے گا. یہ کیوں کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ عوام کو اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. یعنی قانون توڑا گیا ہے 26A4 اور 40A بینکنگ کمپنیز آرڈیننس، اور جون 23 میں پرانی بات نہیں کر رہا، کروڑوں کھاتے داروں کو جن کے کئی ہزار ارب روپے جمع ہیں 20.5% منافع دیا گیا تھا. اب وہ بینکوں کا منافع بڑھ گیا اور یہ جو منافع ان کو دیا گیا وہ 9.5% کر دیا گیا، 9.5%، یعنی کئی ہزار ارب روپے کھا گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے. تو میرے سے دوسری یہ کہ اب آپ دیکھیے کہ ہماری بینکس کی ابھی لسٹ آئی ہے ایشیا پیسفک کی، اس میں 15 ممالک ہیں جنہوں نے ریکارڈ توڑا ہے منافع کا. اس میں ٹاپ کے 2 پاکستانی بینک ہیں، یعنی ان کا مارکیٹ کیپٹلائزیشن ایک سال میں 300% بڑھ گیا. ایسا تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. تو یہ خاص طریقے سے ظلم جو عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے، طاقتور طبقوں کو نوازنا. میں ایک جملہ یہ آپ کو بتا دوں کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. یہ حضرت علی کا قول ہے، اور ہمارے پڑوس بھارت میں جو ہے کفر کا نظام کامیابی سے چل رہا ہے، لیکن ہم نے ظلم استحصال کی تمام لیمٹس کراس کر دی ہیں. اور پاکستان کے مثال کے طور پر آپ عدلیہ کو بھی لیں، جو ابھی ایک سپریم کورٹ نے ایک جج کو جو ہے معطل کیا ہے نچلی عہدہ کے، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل بروکریج ہاؤس بن گئے ہیں، عوام کو انصاف نہیں مل رہا. تو کیا ان کے سٹی کورٹس ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں پورے پاکستان میں، کیا عدلیہ کا فرض نہیں ہے کہ کچھ کیسز لے کے ان کو کریں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، اب جو ایک اہم ترین سوال یہی بنتا ہے کہ کیونکہ ہر شخص اس وقت پریشان ہے اور خاص طور پر حکومت کی طرف سے ان کو دھڑکا لگا ہوا ہے کہ ایک دفعہ پھر سے پرائسز نہ بڑھا دی جائیں، تو اوورآل آپ پرائسز کے حوالے سے کیا دیکھیں گے؟ کیا مزید اب بڑھ سکتی ہیں ساری صورتحال؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا افراط زر ہے وہ 7% ہے، اور اسٹیٹ بینک نے کل جو مانیٹری پالیسی جاری کی ہے اس میں کہتے ہیں کہ جی ہماری شرح نمو بھی اتنی رہے گی، کوئی خاص کمی نہیں ہوگی، نہ افراط زر بہت زیادہ بڑھے گا. یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. ابھی اگر عالمی منڈی میں مزید تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو حکومت کو جو ہے وہ بڑھانا پڑے گا، اس لیے کہ وہ ٹیکسوں کی چوری روکنا نہیں چاہتے، شاہانہ اخراجات کم نہیں کرنا چاہتے. اگر کرنا چاہیں تو میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کی تاریخ میں بھی اگر تینوں بڑی پارٹیاں اپنے انتخابی منشور پہ عمل کریں اور آئین پہ عمل کریں تو آج کی تاریخ میں پیٹرول کی نرخوں میں کمی کی جا سکتی ہے، عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے. لیکن اس سے طاقتور طبقے اور اشرافیہ جو ہیں وہ متاثر ہوں گے. ان حالات میں بھی حکومت، صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت، اسٹیٹ بینک، SCCP یہ تیار نہیں ہے کہ آئین اور قانون پہ عمل کریں، بلکہ آج بھی اشرافیہ کو نواز رہے ہیں. اس سے پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے، اور یقیناً خطرہ ہے، بہت زیادہ خطرہ ہے. اور میں ہی چاہتا ہوں کہ اب حکومت پر یہ دباؤ ڈالا جائے کہ آپ نے جو قوم سے وعدے تینوں پارٹیوں نے کیے ہیں ٹیکسوں کے لیے، فوری طور پر کیسے اس ساری صورتحال کو بہتری کی طرف لے جایا جائے؟ کیا فوری اقدامات ہیں اور جو قابل عمل بھی ہوں حکومت کے لیے بھی، تو کیا فوری طور پر کیا جائے؟ میں آپ کو لسٹ بتاتا ہوں. پاکستان میں جو ناجائز اثاثے ہیں جو انکم ٹیکس سے چھپائے گئے ہیں اس کی تفصیلات حکومت کے ریکارڈ پر موجود ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی پر. ملک کا قانون موجود ہے کہ ٹیکس کی چوری کے اثاثے ہیں، کچھ نہیں کریں ان سے، ملک کے قوانین کے تحت ٹیکس لے لیں. گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، پلاٹس ہیں، بینکوں کی ڈپازٹس ہیں. میں نے جو ریسرچ کی ہے اگر وہ قانون پر عمل کریں تو چند مہینے میں 900 ارب روپیہ حکومت کو مل سکتا ہے. اس 900 ارب سے آپ عوام کو ریلیف دیں اور پیٹرول نہ بڑھائیں. نمبر 1. نمبر 2, شہباز شریف صاحب نے خود فرمایا ہے، وزیر اعظم پاکستان، کہ اس وقت پاکستان FBR ٹیکسوں کی مد میں 15,000 ارب روپیہ سال کم وصول کر رہا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ملک پر طوفان آ گیا تو یہ 15,000 ارب کا ایک حصہ بھی کم وصول کر کے دکھا دیں، جو قانون میں گنجائش ہے. وہ نہیں کرنا چاہتے. ایک بات. تیسرا یہ کہ جو ہمارے IPVs ہیں انہوں نے بہت بڑی دھوکے بازی کی ہے حکومتوں کے ساتھ مل کے. ان کا فورنسک آڈٹ کا آپ اعلان کر دیں تو وہ ہاتھ جوڑیں گے حکومت سے آ کے کہ یہ ہمارے ساتھ معاہدوں پہ نظر ثانی کر لیں. یہ بالکل یقیناً ممکن ہے. یہ تیسری بات میں بتا رہا ہوں. چوتھی بات یہ تھی کہ آپ بینکوں کو یہ کہیں کہ بھئی آپ نجی شعبے کو قرضے دیں صنعت کے لیے، تجارت کی، زراعت کے لیے، اور مائکرو فائنانس کا ایک اسکیم دی ہے حکومت کو، دی ہے کہ آپ لاکھوں لوگوں کو روزگار دیا جا سکتا ہے. پلمبر، الیکٹریشین، گھریلو خواتین، کسان. کیا ہے کہ 2 لاکھ روپے مثال کے طور پر اس کو قرضہ چاہیے تو حکومت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے 200 ارب روپے الگ کر کے 2 لاکھ کے قرضے پر 50,000 روپے بینک کو ایکویٹی پرووائڈ کرے، اور یہ قرض، یہ 50,000 معاف کر دی جائیں گے اور اس کو 2.5 لاکھ روپے مل جائیں گے، وہ اپنا کاروبار شروع کرے. ایک تو یہ ہے. زکوٰۃ کی جزا میں بڑی پیمانے پر بدعنوانیاں ہو رہی ہیں
تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ زکوٰۃ کی رقم کے ایک حصے کو رزق فراہم کرنے کے لیے کیا جائے، جو کہ اسلام کا مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو رزق فراہم کریں، زکوٰۃ کے پیسے سے جو ہے وہ کچھ بینک، اسلامک بینک فائنانس کریں، وہ زکوٰۃ کے پیسے جو ہے اس کو معاف کر دیں۔ اسی طریقے سے ہماری صنعت کار ہیں جو صبح شام رات مانگ رہے ہیں، کیا وہ یہ نہیں کر سکتے کہ ٹیکسٹائل مل والا جو ہے وہ پرزے بنانے کے کارخانے زکوٰۃ کے پیسے سے لگا دے، اور اس کا مالک ان کے نوکروں کو جو اہلکار ہیں ان کو لگا دے، اور وہاں سے جو پروڈکٹ بنے وہ خرید لے۔ لیکن جو اصل چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کری جا سکتی ہیں، مگر میں جو بہت ہی وارننگ دینا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بنیان مرصوص بار بار انہوں نے کہا، لیکن خدا کے لیے ذرا اس کو پڑھ لیں۔ آیت نمبر 2 میں یہ لکھا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ہمیں اللہ نے فتح دے دی۔ اب اس کے بعد آگے آیت نمبر 11 میں یہ کہا ہے کہ اب آپ مال کی قربانی دیں۔ آپ نہ مال کی قربانی حکومت دینا چاہتی ہے، نہ پارلیمنٹ دینا چاہتی ہے، نہ صنعتکار دینا چاہتے ہیں، نہ تاجر دینا چاہتے ہیں، تو آخر یہ مال کی قربانی جو قرآن نے شرط لگائی ہے کہ آگے چل کے گئے نصر من اللہ و فتح قریب، یہ سورہ صف میں آپ کو اس وقت نصیب ہوگی جب آپ مال کی قربانی بھی دیں گے۔ اب ہمارے یہاں فوج قربانی دے رہی، پولیس قربانی دے رہی، لیکن یہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آج بھی تیار نہیں ہے۔ اور یہ جو بھی پیکیجز وغیرہ ہیں اس میں کہیں اشرافیہ نے کوئی بات نہیں کی ہے کہ وہ ٹیکس کی چوری روکنے کی۔ تو قرآن کی اس آیت پر عمل کریں تو پاکستان کے پاس جو وسائل ہیں اس سے ہم اس خطرے سے نکل سکتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، ابھی مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ حکومت کی جانب سے بہت سی ایسی ترجیحات جو ہیں ان کو بدلا گیا ہے کہ جہاں پر حکومت کو لگتا تھا کہ وہاں پر زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے جو سٹیپس اٹھائے گئے ہیں کیا وہ کافی ہیں اس مخصوص ماحول کے اندر، اس مخصوص جو اس وقت ہماری صورتحال بنی ہے اس میں، اس پر بات کریں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ماہر معیشت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس وقت جو حکومت کے اوپر جو سب سے بڑا اعتراض کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ حکومت نے پرانی جو ہے ایک قیمت پر خریدا ہوا تیل نئی قیمت پر بیچنے کی جو ایک روش اختیار کی ہے، یقینی طور پر اس حوالے سے حکومت کو بہت تنقید کی جا رہی ہے۔ تو جو جسٹیفیکیشنز حکومت کی جانب سے آ رہی ہیں کیا وہ اس حوالے سے آپ کو کافی لگتی ہیں؟ جناب میں پوری ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کے نرخوں میں جو اضافہ کیا ہے اس اسٹاک پر بھی جو کہ ان کے پاس پہلے سے موجود تھا، نہ اس کا کوئی قانونی جواز ہے نہ اس کا کوئی اخلاقی جواز ہے۔ یہ صرف جو ہے وہ ایسی حرکت تھی کہ کسی بھی طرح سے عوام کو کچل کر کچھ نہ کچھ اضافی وسائل پیدا کر لیے جائیں، اور اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا کہ اس وقت پاکستان جو دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے، ہماری افواج افغانستان میں قربانیاں دے رہی ہیں، تو اس وقت سب سے 21 سالوں میں اگر ہم نے کوئی سبق سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کی جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں وہ صرف شہادتوں سے اور طاقت سے نہیں جیتی جا سکتی۔ لوگوں کو دل و دماغ جیتنا ہوگا، اس کے لیے اقتصادی دہشت گردی روکنی ہوگی۔ پیٹرولیم لیوی لوگوں پر چارج کرنا، جی ایس ٹی چارج کرنا پیٹرولیم مصنوعات پر دوسرے پر، یہ اقتصادی دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ اس کو قطعی اس کا جواز نہیں تھا، اور اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے ہم نے یہ دیکھا کہ حکومت نے کچھ پھول پتیوں کے سے جو ہے وہ کاسمیٹک چینجز کر دی، اصلاحات کا نام کر دیا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان میں سے بیشتر اصلاحات تو وہ ایسی ہیں جس کے لیے جنگ کا انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ معیشت کا جو ہے نازک صورتحال سے تھا تو آپ کو یہ اقدامات بہت پہلے اٹھانے چاہیے تھے، لیکن ان کا مجموعی اثر جو بھی کچھ ہوگا اس سے کہیں زیادہ بوجھ عوام پر پڑنے والا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ بریچ آف کانٹریکٹ ہے، یہ جو حکومت کے پاس اعتماد کا فقدان ہے، بحران پیدا کر رہے ہیں۔ اس سے ابھی بھی چاہیے کہ اس پر نظر ثانی کریں، یہ بہت ہی غلط اور تکلیف دہ فیصلہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بین الاقوامی طور پر ہم نے دیکھا کہ تیل کی قیمتیں نیچے آئیں، اور اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جس طرح سے نیچے آئی ہیں یہ جو قیمتیں ہیں کیا یہیں پر ٹھہر سکتی ہیں، یا پھر یہ ایک ٹیمپریریلی انہوں نے ایک ریلیف دیا ہے، یا یہ معاملات آگے کی طرف اس طرح چلائیں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ جنگ کی صورتحال واضح نہیں ہے۔ امریکہ جنگ ختم کرنا چاہتا ہے، بچ کے نکلنا چاہتا ہے، لیکن ایران نے کہہ دیا ہے کہ جی جنگ ہم فیصلہ کریں گے۔ اس جنگ میں امریکہ کو فائدہ ہوا ہے اس لحاظ سے کہ ان کی جو تیل کی گیس کی قیمتیں ان کو زیادہ مل رہی ہیں، اسی طرح سے روس کو بہت بڑا فائدہ ہوا ہے۔ لیکن جو ممالک ایسے ہیں جو کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک، یا وہ ممالک جو کہ تیل کی امپورٹ میں فراہم کر رہے ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے، یہ سب تکلیف میں آ گئے ہیں۔ تو ابھی یہ کہنا تو ممکن نہیں ہے کہ کیا ہوگا،
لیکن بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ تیل کی قیمتیں اور گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ عالمی منڈی میں ہوگا. لیکن جو اچھی حکمرانی کا سبق دنیا بھر میں پڑھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ عالمی منڈی میں اچانک کچھ قیمتیں اوپر چلی جائیں تو اچھی حکومتیں یہ کرتی ہیں کہ اس میں ٹیکس کم کر دیتی ہیں, جو پیٹرولیم لیوی یعنی بھتہ جو ہے اس کو ختم کر دیتی ہیں, تو پھر اس سے اس شوق کو ابزور کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہماری اشرافیہ کی معیشت ہے ہم اس کی طرف بات ہی نہیں کر رہے, اور تینوں بڑی پارٹیاں جو وفاق صوبوں میں اس میں یکسانیت ہے, آپس میں وہ گٹھ جوڑ ہے کہ یہ عوام کو یہ فائدہ نہیں پہنچا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم اس تمام صورتحال میں اپنے آپ کو بہت قریب سمجھتے ہیں امریکہ کے, اور جو کچھ بھی اس سے پہلے ہوا یقینی طور پر ہم نے ہر طرح سے ثابت کیا کہ ہم ان کے بہت قریب ہیں. تو ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کو فیور ملتی ہے روس سے تیل لینے کی, لیکن ہم وہیں کے وہیں پر ہی ہیں, ہماری معیشت کو ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا اس دوستی کا. دیکھیے میں آپ سے ایک بات بتا دوں کہ 2007 اگر پاکستان سے محبت ہے تو 2017 میں ٹرمپ نے صدر کی حیثیت سے جو بیانات دیے تھے پاکستان کے خلاف, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ مودی نے اتنے سخت لفظ استعمال نہیں کیے. امریکہ کا ایک بنیادی مقصد ہے اگر خدا نخواستہ وہ ایران سے نمٹ لیتا ہے تو اس کے بعد ان کا جو ہدف ہوگا وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا. اور ہمیں یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر 2 یا 4 سال کے بعد اگر خدا نخواستہ ایران میں رجیم چینج ہو جاتی ہے تو وہ جو وہاں کی حکومت ہوگی وہ پاکستان دشمن ہوگی, اور افغانستان پہلے سے ہمارا دشمن ہے, ادھر ہندوستان ہمارا دشمن ہے, تو ہم اپنے آپ کو کس چنگل میں پھنس رہے ہیں, کیا ہمارے اوپر مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں اس کا ادراک ہی نہیں کر رہے ہیں. یہ سنگین صورتحال ہے. امریکہ کا ہدف پاکستان آگے چل کے یقیناً ہوگا, مگر اس وقت کیونکہ وہی چاہتا ہے کہ ہم افغانستان میں اور مشرقی وسطیٰ میں ہماری مدد کی ضرورت ہے تو عارضی طور پر تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے, لیکن اس نے اجازت دے دی ہے بھارت کو کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ روس سے بھی کریں, اور یہ کہا کہ بھارت اور امریکہ مل کر دنیا بدل سکتے ہیں. بھارت امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, ہم ان کے وار آن ٹیرر کے پارٹنر ہیں. جب یہ ضرورت ختم ہو جائے گی وہ ہمارا دشمن نمبر 1 بنے گا ایران سے نمٹنے کے لیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہم اپنی معیشت کو اگر خود انحصاری کی طرف نہیں لے جاتے تو یہ خودکشی ہوگی, آگ سے کھیلنا ہوگا, اور اس کا سوچ کے ہی خوف آتا ہے کہ ہم کس جھگڑے میں اپنے آپ کو پھنسا رہے ہیں صرف اشرافیہ کو نوازنے کے لیے, اقتدار کے لیے اور ڈالر کے لیے. جی ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, اور آج کا ہمارا یہ سیگمنٹ تھا معیشت کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. اس وقت ایران اور اسرائیل امریکہ جنگ کی کیا حالات ہیں, اور ان کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خورشید محمود قصوری صاحب, سابق وزیر خارجہ, لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. خورشید محمود قصوری صاحب, سابق وزیر خارجہ, آپ کی ایک گہری نظر ہے بین الاقوامی منظرنامے پر, بدلتی صورتحال پر. آپ ہمارے شو میں سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر کیا کہیں گے, سب سے پہلے تو اسی حوالے سے بات کریں گے کہ اب جو ٹرمپ صاحب کا بیان آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جنگ کے خاتمے تک پہنچ گئے, لیڈرشپ کو ہم ختم کر دیں گے. تو کیا سب ٹرمپ صاحب کی اس خواہش کے مطابق اب یہ جنگ ختم ہو جائے گی, کیونکہ جو ان کے اہداف ہیں وہ تو بڑے خطرناک ہیں؟ دیکھیے, ان کی خواہشات میٹر تو کرتی ہیں, لیکن خوش قسمتی دنیا ان کی خواہشات پہ چلتی نہیں. یہ ڈیفینیٹلی واحد سپر پاور ہے ملیٹریلی, حالانکہ اکنامکلی چائنا ایمرج کر گیا ہے, اور اگر روس پھنسا نہ ہوتا یوکرین میں تو وہ بھی بہت بڑی ملٹری پاور ہے. جی اس لیے یہ کہنا کہ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ تو روزانہ پیترا بدل رہے ہیں, جی گھڑی میں ماشا گھڑی میں تولا. اور کیا ان کی یہ پالیسی ہے, یا تو ایک طریقہ ہوتا ہے فارن پالیسی کا, میں نے بھی یونائٹڈ اسٹیٹس سے ڈیل کیا 5 years when I was foreign minister. انٹر ایجنسی ہوتی ہے امپورٹ, اس میں ڈیفینیٹلی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سب سے امپورٹنٹ ہے, فالوڈ بائی CIA, فالوڈ بائی پینٹاگن, اینڈ ویری امپورٹنٹلی دا نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ان وائٹ ہاؤس, جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہوتا ہے. جب اتنی ایجنسیز کے ذریعے جاتی ہے, غلطی تو اس میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کے اندر چاہے پالیسی سے آپ اختلاف کریں یا نہ کریں, کچھ سوچ سمجھ تو ہوتی ہے نا. جی بالکل, چاہے آپ اس کے نتائج سے نہ اگری کریں, لیکن جہاں یہی کلیئر نہیں ہے کہ بھی گئے کیوں ہیں. ایک دن کہہ رہے ہیں نیوکلیئر پروگرام, اگلے دن کہہ رہے ہیں جی وہ تو ہمیں بڑا خطرہ ہے, ہمیں تباہ کر دے گا, ایسے میزائل تو بنا رہے ہیں کہ ہم ہی نہ تباہ ہو جائے, پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رجیم چینج کرنی ہے, پھر کہہ رہے ہیں ہم میزائل پروگرام. تو اس سے
کیونکہ کلیئرٹی کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے یہ کہہ دینا کہ ٹرمپ صاحب نے یہ کہا ہے, ہاں یہ اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ چاہے انہوں نے ماضی میں غلطی کی یا بغیر سوچے حملہ کیا, جو اب وہ دیکھ رہے ہیں اسٹاک مارکیٹ کا حال, جو وہ دیکھ رہے ہیں کہ پرائسز آئل کی کتنی بڑھ گئی ہیں, جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو اپنے الائز ہیں گلف کے اندر اور یورپین یونین میں, وہ انہیں کیا کہہ رہے ہیں, تباہی کر دی ان کی اکانومی کی. اور تو اور چھوڑیں جنوبی ایشیا کو دیکھ لیں, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, 4 ڈے ورکنگ ویک اور یہ ہے, اور اسکولوں میں بچے نہ جائیں, آن لائن ہے, ساری زندگی کو تے و بالا کر دیا انہوں نے. تو یہ پریشر جب ان پہ پڑیں گے, لیکن زیادہ پریشر پہ پڑتا ہے اپنے الیکشن کا, اور وہ جو الیکشن ہے ان کی ریٹنگز ہیں, اور وہ جو ریٹنگز ہیں وہ ڈپینڈ کرتی ہیں مچ مور آن دی کاسٹ آف دا بریکفاسٹ ٹیبل اینڈ گروسریز کی جو کیا قیمت ہے وہ میٹر کرتی ہے. امریکہ میں جو میرے پاس دوست مجھ سے امریکہ سے بات کر رہے ہیں, بہت زبردست قسم کی مہنگائی ہے, اور اس مہنگائی کو اگر انہوں نے نہ روکا, ایک تو ویسے ہی اس وار کی وجہ سے ڈویژن بڑی ہوئی ہے. اونلی لاسٹ پول میں 21% امریکن سپورٹ دس وار. اوپر سے اکانومی کا وہ حال ہو جو ہم نے ابھی ابھی دیکھا ہے امریکن اکانومی کا, فرام دا پوائنٹ آف ویو آف انفلیشن, کہ آرڈینری جو کاسٹ آف لیونگ ہے, جس کو افورڈیبلٹی امریکہ میں کہا جا رہا ہے, جس کی بنیاد پر نیو یارک کے میئر الیکشن جیتے تھے, ممدانی صاحب, وہ افورڈیبلٹی میں جیتے تھے. جتنے مرضی آپ کی جی ڈی پی فلاں, آپ دیکھنا تو یہ بھی ناشتے میں انڈا بھی کھا سکتے ہیں یا نہیں, افورڈ بھی کر سکتے ہیں یا نہیں. تو افورڈیبلٹی از اے بگ فیکٹر. اب یہ فیکٹر ان پہ بہت اپلائی کرے گا, لیکن ان کو ایلائز کا بھی پریشر کرے گا. نمبر ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو ان کا یہ خیال تھا کہ جناب ہم ڈی کیپیٹیٹ کر دیں گے ٹاپ لیڈرشپ کو, جو انہوں نے کر دیا. اس سے پہلے بھی کرتے رہے, سائنسدان, جرنل, یہ وہ, اس میں تو انہوں نے کچھ 40 بندے جو ٹاپ کے تھے انہوں نے کر دیے. لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ اس کے بعد یہ جو اسٹرکچر چل نہیں سکے گا. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ ایرانی لیڈرشپ نے اینٹیسپیٹ کیا تھا, اسے ڈی سینٹرلائز کر لیا. تو 32 گورنریٹس ہیں جن کے گورنرز کو انہوں نے ڈی سینٹرلائز کر کے پاور دے دی ہے کہ وہ خود بھی ایکٹ کر سکتے ہیں. اور اگر انہوں نے سسٹین کر لیا 2 ہفتے 2.5 ہفتے اور, تو مجھے نہیں لگ رہا کہ عرب ممالک جو ہیں وہ مزید اگر ان پہ اسی قسم کے اٹیک, حالانکہ بڑے زبردست اٹیک تو نہیں ہو رہے, لیکن کچھ نہ کچھ تو اٹیک ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی ایئر ٹریفک, ان کا ٹورزم, وہ تو ایرانیوں نے کہا بھی ہے, آئی ڈونٹ تھنک یو پلان ٹو اٹیک دا سول انفراسٹرکچر, جیسے بے شرمی سے ان کے سول انفراسٹرکچر پہ وہ حملے کیے جا رہے ہیں. اب پوائنٹ یہ ہے کہ جتنی تہران میں بلڈنگز انہوں نے گرا دی ہیں, آئی ایم سرٹن ایران وہ کبھی نہیں کرنا چاہے گا کسی عرب کنٹری میں. ہاں وہ حملے کر رہا ہے اسرائیل میں, اور اسرائیل سے بہت سی خبریں چھپائی بھی گئی ہیں, اور جو خبریں اب آنے لگی ہیں آہستہ آہستہ, جو پردہ انہوں نے رکھا تھا, جو لوگوں کو سیٹلائٹ امیجری ملی ہے, سیٹلائٹ امیجری میں پتہ چلا ہے, اور آئی ریسیوڈ اے کال, میرے کوئی دوست امریکہ میں ہے, ان کا جی آپ کو تو نہیں ملی, ہم نے سیٹلائٹ امیجری دیکھی ہے, اس میں تو بڑی تباہی ہوئی ہے اسرائیل میں. بعد میں ہم نے سنا کہ سیٹلائٹ امیجری کو چھپانے کے لیے انہوں نے کلاؤڈ سا کوئی پیدا کر دیا ہے کہ سیٹلائٹ امیجری بھی نہ ہو سکے. لیکن آہستہ آہستہ انڈین ٹیلی ویژن ہی دیکھ لیں جو بڑا سخت پرو اسرائیل تھا. میں نے خود انڈین جرنلسٹ کو سنا ہے جو پی ٹی, جس کو پاکستان کے ٹیلی ویژن اسٹیشن جو ہے پرائیویٹ ٹی وی چینلز, آئی ایم شیور پی ٹی وی نے بھی ٹیلی کاسٹ کیا ہوگا, کہ وہ یہ کہہ رہا ہے ہندوستانی جرنلسٹ کے حالات برے ہیں, ہر وقت وہاں سائرن بجتے رہتے ہیں, لوگ بھاگ رہے ہیں, زندگی دھرم برم ہے, بلڈنگز کولیپس کر گئی ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ بھی تو پریشر پڑے گا نا اسرائیل پہ. لاسٹ ٹائم جو 12 دن میں جنگ, سیول وار, یہ جو 12 دن کی جنگ ختم ہوئی ہے, وہ کوئی ایران کی وجہ سے نہیں ہوئی, وہ اسرائیل کی وجہ سے ہوئی ہے. پھر یہ ہے کہ کیپیسٹی ٹو بیئر پین, امریکہ جتنی ڈیمیج ہو چکا ہے ایران میں, لیکن وہ عراق میں کئی سال لڑتے رہے ہیں صدام حسین کے خلاف, ان پہ پابندیاں لگی رہی ہیں. لگتا یہ ہے کہ پین کا تھریشولڈ جو ہے ان کا ان سے زیادہ ہے, ان سے اربوں سے بھی زیادہ ہے, اسرائیل سے بھی زیادہ ہے, امریکہ سے بھی زیادہ ہے. اگر یہ جنگ لمبی کھنچ گئی
اور ابھی ایسے آثار ہیں جس قسم کا انہوں نے نئی لیڈرشپ کو منتخب کیا ہے. جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کھلی دھمکیاں دے رہے تھے کہ میں برداشت نہیں کروں گا اگر تم نے اس کے بیٹے کو الیکٹ کر لیا. کیوں؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ پالیسیز کی کنٹینیوٹی. جو ان کا کہنا یہ تھا کہ جناب ہم تو تباہ کر دیں گے، رجیم چینج کر دیں گے. سب سے بڑی تکلیف یہ ہوئی ہے کہ اتنے دن کی بمباری کے بعد جو میسج ایران کی لیڈرشپ سے آئی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چینج نہیں. حالانکہ ان کی عمر پہ اور ان کے کریڈینشلز پہ لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ شاید اتنے کوالیفائڈ رہبر کے لیے نہیں ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ لیڈرشپ نے فیصلہ کیا. یہ بات کی بات ہے کہ وہ پی ایچ ڈی ہیں یا نہیں ہے. حالانکہ وہ پڑھاتے رہے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہ ان کو اسلامی جو ان کے جو قوانین ہیں اس سے واقف نہیں. میں سنا وہ پڑھاتے بھی نہیں یونیورسٹی. جی بالکل. لیکن انہوں نے جان بوجھ کے ان کو سلیکٹ کیا، حالانکہ ان سے زیادہ کوالیفائڈ لوگ مجتہد تھے، کیونکہ اجتہاد اور کرنا امپورٹنٹ ہے. مجتہد ہونا بہت بڑی بات ہے. انہوں نے جان بوجھ کے یہ لایا ہے. میسج یہ ہے کہ ہم جان بوجھ کے اس کو لا رہے ہیں. یہ کنٹینیوٹی کی آپ کو مثال، آپ کو ایک سگنل دے رہے ہیں. اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اگر انہوں نے جان بوجھ کے ان کو الیکٹ کیا ہے تو وہ 10-12 دن تک تو لڑ سکتے ہیں. میں بھی 10-12 ہفتے بھی لڑ لیں، خدا نہ کرے کہ 10-12 ہفتے چلے، کیونکہ بہت زیادہ تباہی آئے گی. آپ نے معیشت دنیا کی دیکھ لی، اس کا کیا حال ہے. لیکن یہ لگ رہا ہے کہ وہ فائٹنگ کے موڈ میں ہے. بڑا سا دل روتا ہے. تہران کو سنا ہے کھنڈر بنا دیا گیا ہے، غزہ کا منظر پیش کر رہا ہے. لیکن کتنی انٹرنچ ہے یہ حکومت. اور جو میں مانتا ہوں کہ ایران میں آیت اللہ کی جو پالیسیز تھی ان سے لوگوں کو اختلاف بھی تھا اور وہاں ایجوٹیشن بھی ہوئی تھی. اور 6 مہینے پہلے تو ہوئی تھی، تو خود 6 مہینے چلی تھی جو حجاب کے معاملے پہ تھی. لیکن جب پچھلی دفعہ ایران پہ حملہ ہوا تو لوگ اکٹھے ہو گئے. اب اگر کسی لوگوں کو اختلاف تھا ان پہ، میں یہ سمجھتا ہوں کوئی ایسا ایرانی نہیں ہوگا جس کا یہ دل روتا نہ ہو جو اس نے دیکھا کہ تہران کا اشر ہو رہا ہے. It's an old empire, it's an old civilization. میں نہیں سمجھتا کہ اس کی وجہ سے ایرانیوں میں اختلاف سارے 10 کھل کے آئے گا. اگر اختلافات ہیں بھی تو آج نہیں ظاہر ہوں گے. which means کہ اگر یہ جنگ چل گئی جس کے آثار ہیں تو پھر شاید امید ہوگی کہ کوئی ریزنیبل ٹرمز پہ یہ ختم ہو جائے اور عرب ممالک ان کو بیک کریں، یورپین یونین بیک کرے. لیکن یہاں پہ سیز فائر کا، ہاں جی بالکل سر، سیز فائر کی کس حد تک آپ کو گنجائش نظر آتی ہے ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہو؟ کس کی گنجائش؟ سر سیز فائر کی یہی جو آپ بات کر رہے تھے، میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کی کتنی گنجائش نظر آتی ہے کہ جب آپ نے بتا دیا اس حد تک پین بڑھ چکی ہے اور ساری دنیا کی بڑھ چکی ہے، تو جس طرح سے اس کو ختم کرنے کی کوششوں کی طرف لے جانا چاہیے دنیا کو، تو اس طرح سے کوئی ایفرٹس ہو رہی ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے؟ ہاں جی، لگ تو رہی ہیں. جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی لوگوں نے ان کے ہر موڈ، ہر فیصلے پہ یہ آج آپ کو ورلڈ کی پاور کا بیلنس دکھا رہی ہیں کہ ان کو چھینک آ جائے تو کوئی اور مطلب نکل آتا ہے. یعنی ورلڈ آرڈر رہا کوئی نہیں، UN چارٹر کچھ نہیں رہا. اب تو ان کا موڈ دیکھا جا رہا ہے. تو جو موڈ ہے لیٹسٹ جو انہوں نے فیصلہ بدلا ہے، اس سے تو یہ لگ رہا ہے ان کو اندازہ ہو گیا ہے اور وہ شاید وکٹری ڈکلیئر کرنے کے موڈ میں ہو. یہ قوم کی ساری دنیا کی خوش قسمتی ہوگی کہ وہ جو دعوے کر رہے ہیں ہم نے یہ بھی تباہ کر دیا، وہ بھی تباہ کر دیا، نیوی بھی کر دی، ایئر فورس بھی کر دی، فلاں بھی کر دی، اس کے بعد وہاں وکٹری ڈکلیئر کر کے نکل جائے. کیونکہ ادروائز یہ جنگ لمبی ہوئی تو پھر تو کسی بھی خیریت نہیں. لیکن سر ان کی وکٹری تو آئی تھی اس چیز پہ کہ یہ رجیم چینج کریں، لیکن اگر یہ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو کیا ان کی کسی بھی صورت میں یہ وکٹری ہے؟ کیونکہ ایران تو ویسے کا ویسا وکٹری تو ہے نہیں، لیکن انہوں نے وکٹری ڈکلیئر کرنی ہے نا. پچھلی جنگ کے بعد انڈیا نے کہہ دیا جی ہم نے یہ کمال کر دیا. ساری دنیا کہہ رہی تھی انڈیا ہار گیا ہے، لیکن ان کو ٹیلی ویژن کی آپ زبانیں تو نہیں بند کر دیں گے، ان کے سوشل میڈیا کی زبانیں تو نہیں بند کر دیں گے. انہوں نے تو اپنے لوگوں کو فیڈ کرنا ہے. کہہ دیں گے ہو گئی وکٹری، شکر کریں تاکہ ایسے جان چھٹ جائے. نہیں تو جتنی وہاں انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، 1500-1600 ایرانی شہید ہو چکے ہیں اور اسی طرح سے عرب ممالک میں بھی لاسز ہو رہے ہیں. ہمیں تو دونوں طرح سے تکلیف ہے اور ہمارے عرب بھائی بھی اور جیسے ایرانی بھائی. تو بہت زیادہ امید کرنی چاہیے کہ جو ان کا لیٹسٹ فیصلہ ہے وہ موڈ
عکاسی کر رہا ہے, جو ان کو رپورٹس دی گئی ہیں کہ ان کا اپنا الیکشن ایٹ اسٹیک نہ ہو جائے. اور اگر مہنگائی اس طرح رہی اور امریکن جو کنزیومر ہے تیل کا ایک خاص لمٹ سے بڑھ گئی تو اس کا ہر چیز پہ اثر پڑے گا, انکلوڈنگ دیئر ایگ, بریڈ اینڈ بٹر جس کو کہتے ہیں. سر لیکن ایک بڑا سوال یہ کہ اگر چلیں اپنی سو کالڈ ایک وکٹری ڈکلیئر کر بھی دیتا امریکہ, لیکن اس کے بعد جو اس کی حالت ہوئی مڈل ایسٹ میں, جو وہاں کے گلف کنٹریز نے دیکھ لیا کہ امریکہ ہمارا کتنا سگا ہے, تو کیا امریکہ کا رول یہاں پر ویسا رہ جائے گا یا بہت کچھ بدل جائے گا امریکہ کے حوالے؟ نہیں, مجھے لگ رہا ہے جب اتنے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں تو ان کا کچھ نہ کچھ دنیا میں اثر ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ ایونٹ ہو گیا اس وقت نظر آئے نہ آئے. یہ ڈیفینیٹلی ریفلیکشن ہوگا عرب ملکوں میں کہ ہمارے لیے بڑی, ابھی تو نہیں بول رہے, ہمارے لیے بڑی تھریٹ اسرائیل ہے یا ایران ہے. پہلے جو امریکہ نے ان کو یہ کہا تھا اور وہ بھی سمجھتے تھے, میں نے تو خود ڈیل کیا عربوں سے, میں یہ فورن منسٹر تھا تو مجھے پتا ہے کیا ایٹیٹیوڈ تھا. لیکن جو ایران نے کیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں, جو اس نے غزہ میں کیا ہے, انٹرنیشنل لا کی دھجے اڑا دی ہیں اس نے, اسرائیل نے, اور جس قسم کے میپس پبلش کر رہے ہیں حقبی صاحب, اور ان کو کوئی ڈینائی بھی نہیں کر رہا کہ جی بٹوین دا ریور اینڈ دا سی, یعنی کہ اس کے اندر ریور اینڈ دا سی میں تو جارڈن بھی گیا, سیریا بھی گیا, عراق بھی گیا, اس سے سعودی عربیہ کے بھی گئے. تو اگر ہمارے کان ہیں ہم سن سکتے ہیں, تو وہ جو لوگ ہیں وہ بہرے تو نہیں, بہرے نہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, اور وہ تو ان حالات میں موجود ہیں جس کو وہ سب فیس کر رہے ہیں. خورشید محمود قصوری صاحب, سابق وزیر خارجہ, سر بہت شکریہ آپ کے وقت, آپ نے یقینی طور پر اس تمام صورتحال پر اپنا ایک بہت ہی مستند تجزیہ دیا. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ایک نئے پروگرام کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز.